सूरत तौबा के शुरू में आप देख रहे होंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा हुआ। अब इसकी रीजन क्या है? इसके हवाले से मुख्तलिफ झूठी मन गढ़त रवायात लोग पेश करते हैं, उलमा की आरा पेश करते हैं, जो मैं समझता हूं कि इस काबिल नहीं कि हम उनको यहां पर डिस्कस करें, क्योंकि ये मुसहफ जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में खुद लिखवाया है। और जब ये मुसहफ लिखवाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इस अज़्ज़िक्र कुरान को हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकम्मल मुसहफ लिखा कर गए, और सही बुखारी में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल पूरे कुरान का दौरा हजरत जिब्रील के साथ करते थे, और आखिरी साल जिस साल आपकी वफात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा हजरत जिब्रील के साथ इसको मुकम्मल तौर पर उनको सुनाया और दौरा किया। तो जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मुकम्मल तरतीब लिखवा कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें नहीं लिखवाया। इस कुरान की तरतीब तौकीफी है, अल्लाह ताला के बताने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताई। अगरचे इसकी तरतीब नजूली डिफरेंट है, लेकिन आज भी लोहे महफूज में जो कुरान पाक है वो इसी फॉर्म में है जिसकी हमारे पास ये कॉपी मौजूद है, इसी फॉर्म में। इसकी तरतीब यही है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे उम्मत का इजमा है। तो इसके बारे में हम वही बात करेंगे जो सूरह आल इमरान के शुरू में आई, कि जो ईमान वाले हैं वो कहते हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है, हम इस किताब पर ईमान लाते हैं, इसकी तमाम मुहकमात और मुतशाबिहात पर ईमान लाते हैं, और फिर हम अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ रब, हमारे दिलों को मत टेढ़ा करना बाद इसके कि तूने हमें हदायत अता फरमाई, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू अता फरमाने वाला है। तो हम मिन्नो अन इस किताब पर इसी तरीके से ईमान रखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत तौबा से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखवाई। बस यही इसकी रीजन है। इसके अलावा जितनी भी चीजें पेश की जाती हैं वो इस्लाम और कुरान की जड़ काटने वाली चीजें हैं, और उनसे कुरान पाक की तहरीफ का शुबा होता है। हम उन रवायात को डंके की चोट पे उठाकर कूड़े के ढेर पे फेंकते हैं। ये कुरान जो मशरिक से लेकर मगरिब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास अमली तवातुर और इजमा के साथ ट्रांसफर हुआ है, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों का इजमा है इसके एक एक लफ्ज के ऊपर। यही कुरान पाक जो मेरे हाथों में है, ये तलहा यासीन जो शाम के राइटर हैं उनका लिखा हुआ, ये तोहा यासीन उनका नाम है, उन्हीं से राइट सऊदी अरब ने लिए, ये ब्लू प्रिंटिंग में, और यही कुरान पाक ईरान से भी छपता है रेड प्रिंटिंग के अंदर, यानी उसका कवर बायर वाला रेड है। सेम कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे उम्मत का इजमा है। इल्मी पॉइंट नंबर 2 वो ये है भाइयों कि अगरचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत तौबा के शुरू में तो नहीं लिखा गया, लेकिन जिस तरह कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी 114 मर्तबा मौजूद है। 113 मर्तबा सूरतों से पहले, और इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद नहीं, लेकिन सूरतुन नमल की आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह ताला ने इसको पूरी सूरत आयत के तौर पर शामिल फरमा दिया। सूरतुन नमल आयत नंबर 30, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु मिन सुलैमान। वो जो मलका बिल्कीस के पास खत आया था, तो मलका बिल्कीस अपने सरदारों को बुलाकर कहती है कि बेशक ये सुलेमान की तरफ से आया है खत, इन्नहु मिन सुलैमान, बेशक ये आया है सुलेमान की तरफ से, व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी इब्तदा हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान है और रहम फरमाने वाला। लिहाजा सूरतें भी 114 और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान पाक में 114 मर्तबा, 113 मर्तबा सूरतों से पहले, और 1 मर्तबा सूरतुन नमल की आयत नंबर 30 के अंदर। लिहाजा ये जो यहां पर सूरह अत-तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं थी, अल्लाह ताला ने वो कुरान पाक की आयत बना दी। यहां पर यह भी बात याद रखिएगा कि ये हिस्सा नहीं है सूरतों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितनी दफा है, और वही है इल्मी पॉइंट नंबर 3 कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सवाए सूरतुन नमल के किसी भी कुरान की सूरत का हिस्सा नहीं है। वैसे कुरान पाक की सूरतों में फसल करने के लिए शुरू में लिखा जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन
کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے سوائے سورۃ النمل آیت نمبر 30 کے، چونکہ سورۃ النمل کے اندر آ گیا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک اس کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ٹیکنیکل گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 84 کے اندر، فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ تو مسئلہ نمبر 84 کے اندر میں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایون سورۃ الفاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے، اور اس کے پروف میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن یہاں پر میں 2 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایشو کنکلوڈ ہو، کیونکہ خصوصاً پاکستان کے اندر ہمارے جو اہل سنت میں سے اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا علماء عرب ہیں، انہوں نے اس چیز کو بہت ایشو بنایا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے۔ بسم اللہ نماز میں ضرور پڑھیں گے فاتحہ سے پہلے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا یہ حصہ نہیں ہے، اور میں نے الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک ہے، جس کا بھی موقف کتاب و سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کو ٹھیک مانیں گے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، وہ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ مانتے ہیں۔ ہمارے پاس ثبوت حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4703 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی، اور قرآن عظیم جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں آیا، 3 چیزیں آپ نے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم سورت، اور 7 مثانی جو سورۃ الحجر میں آیا کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، وہ قرآن العظیم اور قرآن عظیم، تیسری چیز۔ یہ تینوں خصوصیتیں جس سورت کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ نے بسم اللہ سے نہیں شروع کیا، ورنہ آپ کہتے جی وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب اس طرح کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت بھی کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ کنٹروورشل چیز بننی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دی، فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بخاری کی حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں۔ اب الحمدللہ پاکستان میں دارالسلام والوں نے جو ہے اگرچہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہیں، لیکن انہوں نے جرأت کی ہے اور حسینیت کا علم بلند کیا ہے، یعنی معاشرے سے بغاوت کرتے ہوئے اب جو انہوں نے قرآن پرنٹ کرنے شروع کیے ہیں، تو میں نے الحمدللہ قرآن دیکھے ہیں، انہوں نے بسم اللہ کے آگے جو 1 نمبر تھا وہ ہٹا دیا ہے، اب بسم اللہ کو بغیر نمبرنگ کے لکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کی نمبرنگ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی ہے۔ تو یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں اس حوالے سے، اور یہی اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگوں کی خوبصورتی ہے کہ ان کو جب حق بات پتہ چلتی ہے تو وہ ضد چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کی پیروی باقی لوگوں کو بھی کرنی چاہیے اس حوالے سے، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ہم تمام اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی علمی اختلاف اپنی جگہ ان سے موجود رہے گا۔ 12 اور یہی حدیث جب اگلے طرق میں بخاری میں آتی ہے 4704، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ وہ سورۃ الفاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور امام مسلم اس کے 4 طرق لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 878 سے لے کر 881 تک، بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی شروع ہوتی ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کی دلیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کی جو اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، نصف نماز میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ نصف نماز سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا، یعنی پوری نماز سورۃ الفاتحہ کو اسی کا نصف، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اندازہ کریں۔ صحیح مسلم 878 سے لے کر 881 تک 4 طرق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورت پہلے کیا سن لیا آپ نے کہ سورۃ الفاتحہ پوری نماز بن گئی کہ نماز آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے،
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب بسم اللہ سے نہیں شروع کیا، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، پہلی آیت ہوگی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، دوسری آیت ہوگی۔ تیسری آیت مالک یوم الدین، جب وہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر دیا۔ یہ تین آیات ایک طرف ہوگی۔ پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن بانڈ ہے، اس کو بھی آپ آدھا کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے دعا مانگتے ہیں، غائب میں مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ پہلی تین آیات پلس چوتھی کا بھی نصف ہو جاتا ہے، یہ سب کی سب اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم تعریف، مالک یوم الدین تعریف، ایاک نعبد تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اسی کی تعریف ہے۔ اب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے آگے دعا شروع ہو جاتی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اسی لیے کہا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چوتھی آیت کامن ہو گئی، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دو آیتیں ہوگی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں اسے عطا کر دیتا ہوں، الحمدللہ۔ تو یہ 7 آیات ہو گئیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ، 3 آیتیں اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیتیں اس کے بعد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اچھا، یہ جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، اس کے آگے بعض کا دائرہ نہیں ڈلا ہوتا، خالی وہ آیت کا نمبر لکھا ہوتا ہے، اس سے لوگ کہتے ہیں یہ آیت نہیں ہے، تو آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کتابت شروع سے اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے اس لیے لوگوں نے چھیڑی نہیں، ورنہ اس پہ آیت کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ الحمدللہ بات کلیئر ہوگی کہ سورۃ التوبہ میں اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن قرآن پاک میں 114 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، لیکن آیت کے طور پر صرف ایک جگہ ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 30، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی کسی سورت کا حصہ بسم اللہ ہے ہی نہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، سورۃ التوبہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ یہ قرآن ہے، قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، اور اس کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ اس آیت کے تحت چاہے سورۃ التوبہ ہو یا کوئی اور سورت، اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے، بسم اللہ نہ بھی پڑھے خیر ہے، اور سورت کے ساتھ بھی، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے جب بھی آپ قرآن لے کر بیٹھیں گے۔ لیکن جب سورت نئے سرے سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو چونکہ اس کی فصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، اس وقت پڑھ لیں، باقی بیچ میں سے کہیں سے شروع کرتے ہیں، جب کوئی بھی سورت درمیان سے کسی 2 یا تیسرے رکوع سے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا کافی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔